घर में आज चाइनीज़ नहीं पकाई क्या? खाने की मेज़ पर घरेलू लवाजमात देखकर किरण ने बड़ी भाभी की तरफ इस्तफामिया निगाहों से देखा था। बाकी सब भी खाना शुरू करने से पहले हाथ रोके इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। बड़ी भाभी गड़बड़ा गईं। नहीं, असल में कपड़े धोते काफ़ी देर हो गई आज, और मिसबा फरवा भी सुबह से मटन खाने की फरमाइश कर रही थीं, तो मैंने मटन बना लिया। कल चाइनीज़ पका लूँगी। इनका अंदाज कदरे वजाहती सा था। किरण के चेहरे पर तनाव सा आ गया। खूब भाभी, अपनी बेटियों की फरमाइश तो आपको याद रही, लेकिन मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं। इन दोनों ने तो आज मटन की फरमाइश की, जबकि मैं कल रात ही आपको चाइनीज़ पकाने का कह चुकी थी। लुकमा तोड़ते बड़े भैया का हाथ रुक गया था। खुशमगीर निगाहों से बीवी को देखा। जब किरण चाइनीज़ पकाने का कह चुकी थी तो पकाया क्यों नहीं? अल्फाज से कड़वा लहजा था। बड़ी भाभी ने थूक निगला। वो मैंने सोचा, ये सोचने समझने का काम तुम रहने ही दिया करो, जो कहा जाए बस वो किया करो। उन्होंने बात पूरी होने से पहले बीवी को बुरी तरह से झिड़क दिया था। बड़ी भाभी सबके सामने बहुत सबकी महसूस कर रही थीं। शौहर के आतिश फिशा मिजाज से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थीं, और यहाँ तो मामला भी 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन की फरमाइश का था। आज दिन में भी ढंग से कुछ नहीं खाया। सोचा था रात को पेट भरकर चाइनीज़ खाऊंगी, लेकिन किरण रिक्कत अमेज़ लहजे में कह रही थी। अम्मा के दिल पर हाथ पड़ा था। बड़े भैया ने मुलामती निगाहों से बीवी को देखा, जो खफत से होंठ काटती खुद को कोस रही थीं। जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ चाइनीज़ भी पका लेती। अगर बड़ी भाभी मसरूफ़ थी तो तुम पका लेती। चाइनीज़ पकाना कौन सा मुश्किल काम है। लगे हाथों अरसलान ने भी बीवी की खबर लेनी चाहिए। वो जज्ब होकर रह गई। इन दिनों वो उम्मीद से थी, और बड़ी भाभी ने इसकी तबीयत के पेश नज़र अज खुद शाम का खाना पकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। बेटा, दस्तरखान पर बैठकर बदमज़गी नहीं करते। बाकी जो इतनी सारी नेमतें सामने रखी हैं, अब इनकी नाकदरी मत करो। दादी ने माहौल का तनाव महसूस किया तो शफीक लहजे में बोली, अगर मेरा खाया पिया किसी को अच्छा लगता तो आज यहाँ चाइनीज़ होता। आप सभी खाएं ये नेमतें। किरण कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार ठाक के साथ बंद किया। सभी जानते थे अब ये दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। सारा दिन की भूखी मेरी बच्ची बेचारी भूखे पेट सो जाएगी। अम्मा की बुड़बुड़ाहट पर तीनों भाइयों की पेशानी पर बल पड़े थे। बीवियां तो दूर, मिसबा और फरवा भी अपनी अपनी जगह चोर बनी बैठी थीं। किरण बिना कुछ खाए उठकर गई थी, सो सब ने ही खाने से हाथ खींच लिए। दादी ने तासुब से सर हिलाया। अच्छा खासा माहौल ख़राब हो गया था। क्या यार, तुमने मामूली सी चाइनीज़ के लिए घर में इतना बड़ा फसाद कर दिया। ये सब ठीक नहीं है किरण। इसने हस्बे आदत रात वाला वाक़या सुबह कॉलेज में अपनी बेस्ट फ्रेंड इरम के गोश गुजार किया था। कॉटन के सफ़ेद शलवार कमीज़ में हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे को सीने पर फैलाए दोनों एक साथ डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ उतर रही थीं। पूरी बात सुनने के बाद इरम ने तासुब से सर हिला दिया था। बात चाइनीज़ की नहीं, अहमियत की है। उन्होंने मेरी पसंद पर अपनी बेटियों की फरमाइश को तरजीह दी, और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किरण का अंदाज़ ऐसा था जैसे जो किया बिल्कुल ठीक किया। इसे अपने रवैये पर कोई नदामत नहीं थी। इनकी बेटियां तुम्हारी भतीजियां होती हैं। इरम ने ज़ोर देते हुए गोया इसे याद दहानी करवाई। जो भी है, किरण ने सर झटका। तुम्हारी भाभी के दिल में तुम्हारे खिलाफ मैल आ गया होगा। सबके सामने तुम्हारी वजह से इनकी अच्छी खासी बेइज्जती हुई, तो गलती भी तो इन्हीं की थी। इरम ज़िद होकर उठी। तो क्या लाजमी है कि हर गलती करने वालों को सबके सामने जलील करवाया जाए? तुम क्यों इतनी साइड ले रही हो इनकी? वो मेरी भाभी हैं, तुम्हारी नहीं। हद हो गई है। किरण उल्टा उस पर चढ़ दौड़ी। मैं साइड नहीं ले रही, हक की बात कर रही हूँ। मामूली बातों पर यूं हंगामा खड़ा करना कौन सा दुरुस्त अमल है? थोड़ी सी कमी बेशी भी हो जाए तो इंसान को समझौता कर लेना चाहिए। इरम का समझाता हुआ लहजा इंसानियत लिए हुए था। किरण ने तंजिया सर झटका और कहा कि समझौता वो करते हैं इरम जिन्हें ज़िंदगी में बहुत महरूमियाँ मिली हों। मेरे पास भला किस चीज़ की कमी है जो मैं मामूली बातों के लिए अपना दिल मार कर समझौता करती फिरूं? गुरूर से भरा हुआ लहजा। इरम ने पौधे के दरख्त से टेक लगाते हुए कदरे गौर से इसका खूबसूरत चेहरा देखा। बेनियाजी और ख़ुद एतमादी इसके एक एक अंदाज से झलकती थी। तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, इसलिए तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी हादसात का मजमुआ है। आने वाला कल गुजरे हुए कल से हमेशा मुख्तलिफ होता है।
ارم اسے جو سمجھانا چاہ رہی تھی کرن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، سو دونوں خاموشی سے کلاس کی جانب چل دیں۔ چھوٹی بھابھی کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد صبح صادق کے وقت انہوں نے صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ کمرہ اس وقت افراد خانہ سے بھرا ہوا تھا۔ کرن نے تھوڑا سا جھک کر کمبل میں لپٹی گلابی گڑیا کو دیکھا اور بنا پیار کے سیدھی ہو گئی۔ انسانی جسم کا سب سے نرم حصہ دل ہے، اگر دل ہی بے حس ہو جائے تو سب سے سخت حصہ بن جاتا ہے۔ پھپھو گڑیا بہت پیاری ہے نا؟ عالیہ زویا اپنی چھوٹی بہن کی پیدائش پر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ آپ ایک بار پھر پھپھو بن گئی ہیں۔ ہاں بھائی، کون سا پہلی بار بنی ہوں، گھر میں ویسے ہی بھتیجیوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ بھتیجے کی پھپھو بنتی تو کوئی بات بھی تھی۔ عالیہ اور زویا چپ سی ہو کر اس کا منہ تکنے لگی تھیں۔ چھوٹی بھابھی نے بے ساختہ لب کاٹے، لیکن بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں پھپھو۔ بڑی بھابھی کی مصباح نے آہستگی سے کہا۔ وہ سب بچوں میں بڑی تھی، سمجھدار اور سنجیدہ۔ کرن ہنسی۔ رحمت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے، جیسے بن مانگی بارش۔ دادی کو پڑھی لکھی پوتی کی ناعاقبیت اندیشی پر افسوس ہوا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر دیا کہ بخوبی جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹی ان باتوں کا اثر ردی کے مول لیتی ہیں۔ سدرا بھابھی کے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ آج کل بری وغیرہ کی شاپنگ کے سلسلے میں مصروف تھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نکل جاتیں۔ شام میں واپسی پر ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ہمراہ ہوتیں۔ انہوں نے بطور خاص اپنی اور اپنی بچیوں کی شاپنگ کی تھی۔ اس وقت لانچ میں شاپنگ بیگز کھولے ہوئے سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں۔ یہ مہندی پر پہنوں گی، یہ مائیوں پر، اور یہ والا بارات کے لیے ٹھیک رہے گا نا؟ بڑی بھابھی کپڑے کھول کر دکھاتے ہوئے سب سے مشورہ بھی لے رہی تھیں۔ کرن کوشن گود میں رکھے چینل سرچنگ میں مصروف تھی، لیکن جب اس نے ولیمے میں پہننے کے لیے گہرا سبز سوٹ نکالا جس پر سلور نفیس کام تھا، کرن بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ واؤ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پیارا ہے نا؟ انہوں نے قدرے اشتیاق سے پوچھا۔ بھابھی مسکرائی تھیں۔ مجھے کب سے ایسے سوٹ کی تلاش تھی۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کرن سوٹ پر ستائشی انداز میں ہاتھ پھیرتی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اگر اتنا ہی اس پر تمہارا دل آ گیا ہے تو تم رکھ لو، کرن چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولی۔ شوہر کی فراخ دلی آفر پر سدرا بھابھی کا دل تھمنے لگا تھا۔ کیا واقعی؟ کرن نے کندھے اچکائے۔ ہاں بھائی، خود تو کہہ رہا ہوں تمہیں۔ سدرا پھر اور لے لے گی اپنے لیے، تمہیں تو ویسے بھی بہت کم ہی کچھ پسند آتا ہے۔ اس نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بڑی بھابھی نے سدرا کا چہرہ دیکھا جو ضبط کی نہ جانے کون سی منزل سے گر رہی تھیں۔ وہ تنگ دل نہیں تھیں، آنکھوں کے کناروں سے بےتاب قطرے اندر ہی کہیں بہت خاموشی سے گرے تھے۔ کسی نے رسمی بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بعض اوقات بظاہر معمولی باتیں بہت دل دکھاتی ہیں۔ ان دنوں وہ سالانہ امتحانات کے بعد فارغ تھی۔ رات گئے تک کتب دینی کرتی، دن چڑھے تک سوئی رہتی۔ کسی کو اس کی روٹین پر اگر اعتراض تھا بھی تو کہنے کی جرأت کوئی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ ماں کی لاڈلی، بھائیوں کی دلاری تھی۔ اماں آج کل سنجیدگی سے اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اس سلسلے میں حمیدہ خالہ کے گھر ان کے باقاعدگی سے چکر لگ رہے تھے، اور یہ اماں اور حمیدہ خالہ کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ کچھ عرصے میں ایک معقول گھرانے سے اس کا رشتہ آ گیا۔ عمران اکلوتا تھا، اس کی 3 شادی شدہ بہنیں اسی شہر میں اپنے اپنے گھر خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ بشیر احمد عمر کے اس حصے میں تھا جہاں سارے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد فارغ ہونے کے احساس سے سرشار زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں ہی گزارتے رہتے۔ کوثر بیگم کو تنہائی اور اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے دلی چاہت سے بہو لانے کی تمنا شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کی خواہش پر فرما برداری سے سر جھکا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہیں کرن کی صورت میں اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ کرن کے لیے اتنی خوبیوں کا حامل رشتہ پا کر اماں کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک پا رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمیشہ سے ہی قسمت کے بہت دھنی ہوتے ہیں۔ بڑی بھابھی کا تبصرہ۔ شکر خوروں کو خدا شکر دے ہی دیتا ہے۔ چھوٹی بھابھی نے طویل ٹھنڈی سانس بھری۔ سدرا بھابھی نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ کرن کی نازک مزاجی کا زیادہ تر عتاب کا نشانہ وہی بنتی تھیں۔ اب اس کا یوں جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ دیکھ کر انہوں نے خاص و سکون کا سانس لیا تھا۔ ڈیکو پینٹ کا بیش قیمت فرنیچر، بہترین الیکٹرانک کی چھوٹی بڑی اشیاء، جدید تراش خراش کے ملبوسات، برانڈڈ جوتے، کاسمیٹک، سب کچھ پرفیکٹ۔ بڑے بھیا لسٹ پر نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ پرفیکٹ ہے،
لیکن اگر تمہیں کوئی کمی بیشی لگے تو بتانا، مجھے بھی سب پرفیکٹ چاہیے بھیا، ذرا سی بھی کمی نہیں چلے گی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے کشن گود میں رکھے، ناخن فائل کرتی انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے بڑی ٹھنک کر کہا۔ بڑے بھیا ہنسنے لگے۔ تو اور کیا، میری کرن کا جہیز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن کا جہیز بس یوں ہی تھا۔ اماں کی بات پر دادی ٹوکے بنا نہ رہی۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ بہو خدا ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے، یہ مادی چیزیں سبھی خوشیوں کا ضامن نہیں ہے۔ گویا کہ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن اماں کو بےحد برا لگا۔ سچی بات جتنی بھی شیریں لہجے میں کی جائے کڑوی ہی لگتی ہے۔ ارے واہ دادی، آپ کو کیا پتا سسرال میں انہی چیزوں کی وجہ سے ہی کتنی عزت بڑھتی ہے۔ کرن نے دادی کے پرانے خیالات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ وہ گہری سانس کھینچ کر چپ ہو گئی۔ انہیں پوتیوں کا یوں بڑوں کی موجودگی میں اپنی شادی اور جہیز وغیرہ کے معاملات میں بولنا ناگوار لگا تھا۔ اچھا تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی سے ادھار ہی کیوں نہ پکڑنا پڑے، آخر ایک تو بہن ہو ہماری۔ علی بھیا کی بات پر کرن کی گردن احساس غرور سے کچھ اور اکڑ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شادی بور کا لڈو ہوتی ہے، لیکن کرن کے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہوئی تھی۔ اسے سسرال میں مان مقام آرام سب کچھ ملا تھا۔ وہ شکم سی تھی، مزاج کی تازگی عروج پر کیوں نہ پہنچتی۔ بھابھی ادھر بائیں طرف دیوار کے ساتھ 2 سٹیپ بنے ہوئے ہیں، جب کبھی بور ہوں تو اس پر چڑھ کر ہمسایوں کے گھر چھاتی مار لینا، سچ میں ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے میرا اور علینا کا زیادہ تر وقت انہی سٹیپ پر چڑھ کر دیوار پار ہمسایوں سے بات چیت کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اب بھی میں جب بھی امی کے ہاں آؤں تو ٹائم نکال کر لازمی ادھر چڑھتی ہوں۔ اس کی نند سعدیہ چائے میں چینی ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچ میں مفت کا ماحول ہے۔ علینا کھانسی تھی، پھر اپنی چائے کا کپ اٹھا کر دوسرا اس کی جانب بڑھایا۔ کرن نے یوں ہی سر ہلایا۔ دیوار پر کون سا پرنس ولیم اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں اتنی مشقت کروں۔ نفاست سے چائے کا کپ تھامے کرن نے اخوت سے سر جھٹکا تھا۔ او ریلی؟ عمران کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ کرن نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ مطلب میں باپ بننے جا رہا ہوں۔ عمران کی پرمسرت بے یقینی سی لہجے پر اس نے مصنوعی خفگی سی آبرو چڑھائے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ارے نہیں یار، تم نے اچانک اتنی بڑی خوشخبری سنا دی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے فیلنگ ظاہر کروں۔ عمران محبت پاش لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ دن اور ایسے آگے طلوع ہونے والا ہر دن کرن کے لیے اپنے دامن میں بہت کچھ لے کر آیا۔ محبت، توجہ، مان۔ وہ مغرور سی نوازشات کو حق سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی پھر سے امید سے تھیں۔ بھابھی الٹرا ساؤنڈ کروایا اس بار بھی؟ بیٹی تو نہیں؟ نیل پالش پر پھونک مارتے بظاہر وہ ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ کپڑے پریس کرتی چھوٹی بھابھی کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے تھمے تھے۔ جو خدا کو منظور کرن نے طنزیہ ہکارا بھرا تھا۔ ان دنوں عمران کی آفس میں مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ کوثر بیگم کی اپنی مصروفیات تھیں۔ کرن جوس پی کر آرام کر کے اپنے لیے رکھی گئی کل وقتی ملازمہ کو ہمہ وقت اپنے سر پر سوار دیکھ کر بری طرح سے اکتا گئی تھی۔ بعض اوقات بہت زیادہ آرام بھی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ایک دن نہ جانے اسے کیا سوجی، بائیں جانب دیوار کے ساتھ بنے سٹیپ پر چڑھ کر دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے۔ دوسرے لمحے اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو کوئی اور ہی دنیا کے موٹے نقوش کے حامل سانولی عورتیں، ستاروں سے جھلملاتی ریشمی کپڑے، نقلی زیورات پہنے دبلی پتلی لڑکیاں اور نکر بنیان میں ملبوس شور مچاتے صحن میں بھاگتے دوڑتے بچے، ہر عمر سائز کے بچے، ہر کوئی متحرک کاموں میں مصروف تھے۔ باتوں میں جب ان کی نظر کرن پر پڑی، دھولن بیگم برتن مانجتی عورت کے لبوں سے نکلا تھا۔ سب کی نگاہوں میں حیرت انگیز حسرت کی جگہ اشتیاق امک گیا تھا۔ کرن تیزی سے نیچے اتری۔ سامنے کا ماحول اور منظر دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی تھی۔ مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ واش روم میں اس کا پاؤں بری طرح سے پھسل گیا تھا۔ وہ اماں کے گھر ایک پرتکلف دن گزار کر عصر کے وقت واپس لوٹی تھی۔ چونکہ ڈیلیوری کے دن قریب تھے تو اماں کے گھر چکر کئی روز بعد ہی لگاتی تھی۔ اسے ہر شے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ ناقابل بیان۔ کئی گھنٹے موت زندگی کی جنگ لڑتے اس نے مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ کوثر بیگم بے دم ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ عمران کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔
مزید سوانے روح خبر یہ کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کرن نے آنکھیں کھولیں تو اپنی خالی گود کو دیکھا۔ خالی کوک کا احساس وحشت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ روئی، چیخی، تڑپی اور گالیاں دیں، اور چپ ایسی چپ جس میں موت سا سناٹا تھا۔ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ اذیت ہی اذیت تھی۔ وقت تھمتا نہیں ہے، اپنی مخصوص رفتار پر چلتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ اماں کے گھر جانے کے لیے خود کو تیار کر پائی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا۔ چھوٹی بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ کئی لمحوں تک یوں ہی خالی سحر کی کیفیت میں چپ سی بیٹھی رہی۔ پھر اٹھی، ہلکے نیلے رنگ کا کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ زیب تن کیا، شفون کا ہمہ رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کر بال سمیٹتے ہوئے چوٹی بنائی۔ خود کو سمجھنے کا فن انسان کسی اور سے نہیں سیکھتا، یہ اس کو خود ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے خوشگوار سی چہل پہل کا احساس ہوا۔ سبز گرل والے برآمدے کی دائیں جانب سے وہ کچن میں مصباح گن چکر بنی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی قدم قدم چلتی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ آپی مجھے کباب چاہیے، عالیہ لاڈ سے فرمائش کر رہی تھی۔ مجھے فنگر چپس، اچھل کر سٹول پر بیٹھی تھی۔ مصباح یاد دہانی کروا رہی تھی۔ اوکے بابا۔ بالوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے اس نے آستینیں اوپر چڑھائی تھیں، چولہا جلایا، ساس پین رکھا اور پھر سے مطلوبہ لوازمات نکال نکال کر سلیب پر رکھ رہی تھی۔ میں تو صرف نوڈلز کھاؤں گی، گول مٹول سی زویا گھنگریالے بالوں والی سر ہلاتی ہوئی تیسری بار کہہ رہی تھی۔ مصباح آپی میں صرف نوڈلز۔ اوکے میڈم، سن لیا ہے۔ مصروف سی مصباح نے جھٹ پٹ اسے تیار کیا تھا۔ کرن مسکرائے کچن کے آج کھلے دروازے پر کھڑی رہی۔ اس نے دبلی پتلی مصباح کو دیکھا۔ وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی تھی، جس میں خود اعتمادی اور خودداری تو تھی، لیکن برتری کا احساس نہ تھا۔ اسے بڑی بھابھی کی تربیت پر رشک آیا تھا۔ کاش اماں اگر آپ بھی میری ناز و نم اٹھاتے وقت توازن رکھتی تو آج میں یوں اس طرح۔ اس کی پلکوں پر لرزش اتری تھی۔ پھپھو آ گئیں۔ کسی بھتیجی کی نظر اس پر پڑی تو نعرہ بلند کیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا اپنی بھتیجیوں کو باہوں میں بھر لے، جس نے اس کی آمد پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا تھا۔ جھک کر گلابی کمبل میں لپٹے بھتیجے کو دیکھا اور نرم سے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ آپ ایک عدد بھتیجے کی پھپھو بن گئی ہیں۔ آخر مصباح نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھپھو بھیا پیارا ہے نا؟ گڑیا بہت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ پیاری تو تم ہو گڑیا، اس سے بھی زیادہ۔ اس نے گڑیا کو اپنے باہوں میں بھر کر زور سے بھینچ لیا۔ اسے گڑیا کی پیدائش پر اپنے کہے الفاظ یاد آ گئے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی۔ چھوٹی بھابھی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کرن نے آہستگی سے کہا، بعض اوقات اپنے ہی کہے الفاظ منہ پر تماچے کی طرح آ کر لگتے ہیں۔ آج بھی وہ اپنے قدموں کو کسی معمول کی طرح بائیں دیوار کے ساتھ بنے سٹیپ پر چڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ منزل وہی تھا، اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ برتن مانجتی رشیدہ ایک خوشگوار سا تذکرہ چھیڑے ہوئے تھی۔ اس کی مدد کے خیال سے دھلے ہوئے برتنوں کو اٹھا کر چارپائی پر رکھ رہی تھی۔ صفورہ دبلی پتلی سی موبائل پر گانے لگائے دوپٹے کو کمر پر کسے کچے صحن میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جھاڑو لگا رہی تھی۔ قریبی چارپائی پر نسیم اپنے 2 سالہ بیٹے کو نہلا کر اس کی گردن پر ڈھیر سارا خوشبودار پاؤڈر ڈالنے کے بعد آنکھوں میں سلائیاں بھر بھر کر سرما ڈال رہی تھی۔ کچھ منظر بہت مکمل ہوتے ہیں، مکمل اور بھرپور۔ وہ بے اختیار سوچتی گویا کہ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا، پھر بھی اس کی کمی اماں کو کھٹکتی تھی۔ ان کی تسلیاں دلاسے وہ خاموشی سے سنتی اور بچہ اڈاپٹ کرنے کا مشورہ نرمی سے رد کر دیتی۔ اسے ایسی محرومی کے سہارے زندگی گزارنی تھی تاکہ یہ کمی اسے احساس دلاتی رہے کہ ہم بشر ہیں اور ہمیں اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے۔